बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ये कल रात अचानक क्या हुआ, शहबाज सरकार की एक तगड़ी तरीन शख्सियत जो है, काबीना में भी उनका शुमार होता है, राना सनाउल्लाह, वो कहते हैं कि 2 सीनियर तरीन जजों के खिलाफ रेफरेंस बनाया जा सकता है। ये अचानक हुकूमत को क्या हो गया? और दूसरे एक अहम मौजू, सैयद तलत हुसैन, उनके ट्वीट्स जिस तरह के आ रहे हैं, वो हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ये तो इमरान खान के कट्टर मुखालिफ थे, ये इनको क्या हो गया? अच्छा देखिए, तलत हुसैन साहब का तो ज़ाहिर है कि मैं उनके दिमाग में तो नहीं घुस सकता कि मैं को बताऊं कि थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। लोगों ने अंदाजे लगाए हुए हैं। मैं उनकी ज़ात या उनकी जर्नलिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं करना। मैं आपके सामने ना सिर्फ एनालिसिस रख दूंगा। जो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं वो ट्वीट्स क्या हैं। लेकिन ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की है ना, पहले ज़रा इसके ऊपर आ जाएं। और जब मैं इस गुफ्तगू को सुन रहा था, वो मैं आपको भी सुनवा दूंगा, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है। तो मुझे याद आ गया कि जब हम छोटे होते थे तो आपको पता है कि साउथ पंजाब लिया जी, वहाँ ये यानी कि पिंडी इस्लामाबाद में जिस तरह पब्लिक पार्क्स हैं, तफरीही मकामात हैं, आप जाते हैं, वालिदैन जब छोटे होते हैं बच्चों को ले जाते हैं साथ, तो बच्चे ज़रा जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो वहाँ पर तो इस किस्म का कुछ नहीं होता। कुछ जो है वो भाग के कहीं पे दरिया में नहाने के लिए चले जाते हैं, कोई नहर में नहा रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं ग्राउंड्स में। अदरवाइज़ जो है वो तफरीह के मौके उस किस्म के नहीं होते छोटे शहरों में। तो वो सर्कस लगती है, वो लकी रानी सर्कस, वो कोई जुबली सर्कस हुआ करती थी। जी जी। तो वहाँ पर जब हम छोटे होते हुए जाया करते थे तो उधर फिर मौत का कुआं, उस मौत के कुएं को देखना, और उसमें जनाब वो एक मोटरसाइकिल वाला है, वो जाहिर है कि वो ग्रेविटी को इस्तेमाल करते हुए फिज़िक्स के उसूलों पर, ये तो हम बाद में इसको इस तरीके से समझते हैं ना, लेकिन उसको जाके देखना, वो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा है और फिर अचानक उसने दोनों हाथ छोड़ दिए हैं। अब वो 2 हाथ छोड़ के मोटरसाइकिल चला रहा है, करतब दिखा रहा है। और फिर उसके बाद एक मौका ऐसा आता है कि जब कोई बंदा जो है वो ऊपर खड़ा हुआ मौत के कुएं में, वो 10 रुपए का नोट जो है वो ऐसे सामने कर देता है, तो वो दोनों हाथ छोड़ के आके वो उचक लेता है जिस तरीके से 10 रुपए। तो वो बड़ा एक नज़ारा होता था। अभी राना सनाउल्लाह साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल फील आई कि वो दोनों हाथ छोड़ के मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता हुआ शख्स, या फिर आप इसको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हुकूमत का जो चीफ बयानिया अफसर है, हाँ, आपको पता है ना, बयानिया बनाने के लिए राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बड़े माहिर हैं, और उन्हीं को लॉन्च किया जाता है जब कोई बयानिया बनाना हो। इसमें मुझे याद दिलाइएगा, मैं उसकी मज़ीद तफसील जो है वो इकट्ठी करके आपको जो है आने वाली किसी वीडियो में बताऊंगा कि एक और बयानिए बाज जो है जी, उसके ऊपर पाबंदी लग गई है। लेकिन अलबत्ता जो राना सनाउल्लाह साहब है ना, ये बड़े चीफ बयानिया ऑफिसर हैं, और आपने नून लीग के बयानिए का, हुकूमत के बयानिए का हाल भी देख लिया कि कैसा है। इन्होंने बाकायदा जो है वो काम इसी तरीके का किया है कि हमने जो है वो नंगी तलवार के ऊपर जो है वो छलांग लगानी है। सही, एक तलवार है जो नंगी पड़ी है, उस पर छलांग लगानी है। राना सनाउल्लाह साहब ने तलत हुसैन पर आने से पहले राना सनाउल्लाह साहब ने जो गुफ्तगू की वो पहले ज़रा सुन लें। उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, यानी कि उन 2 जजेस के बारे में ये गुफ्तगू की है जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम अगर ना होती, वो पकड़ धकड़ 11 इकट्ठी करके, तो एक ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना था और दूसरे ने फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना था। फ्यूचर चीफ जस्टिस भी और सीनियर जज भी होना था। बिल्कुल यही है। और ये वो 2 जजेस हैं जिनके बारे में यही राना सनाउल्लाह साहब फरमा चुके हैं, और हुकूमत ने बाकायदा इस बात का इजहार किया जस्टिस याह्या अफरीदी को लगाने के बाद कि तीनों के 3 कॉम्पिटेंट थे, तीनों क्वालिफाई करते थे, कोई मसला नहीं था, और हमने फलां वजूहात से हमारा कंसेंसस याह्या अफरीदी पर हो गया। अब आप कहानी कुछ और सुना रहे हैं। ये सुने राना सनाउल्लाह ने क्या कहा है। 1 मिनट 52 सेकंड की थोड़ी सी तवील गुफ्तगू है, लेकिन हुकूमत का जो इस वक्त थॉट प्रोसेस है इन 2 जजेस के बारे में, वो ज़रा सुने। आपने चूंकि खत का जिक्र किया, तो एक क्यासा राइयां हो रही हैं वकला बरादरी के अंदर कि एक ऑल रेफरेंस जो है वो बनाया जा रहा है 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ। क्या हुकूमत जो है और रेफरेंसेस बनाने के हामी में है? देखिए, 2 सीनियर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनके बाज़ मामलात में उनका जो तर्ज़ अमल है, मैं इंतहाई एहतराम के साथ और उनकी
جو پوزیشن حیثیت ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ میری رائے ہے کہ ریفرنس بنایا جا رہا ہے یا نہیں بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، لیکن بعض معاملات ایسے ہیں کہ یہ بنایا جا سکتا ہے۔ بنایا جا بعض کون معاملات سے معاملات پہ بنایا جا سکتا ہے؟ یعنی ان کا جو عمومی رویہ ہے، یعنی وہ ہر معاملے میں خط لکھتے تھے، اور پھر خط جس کو لکھتے ہیں وہ خط اس کو بعد میں ملتا ہے، میڈیا میں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسے پراپیگنڈے کا اگر آپ موجب بنے جو پورے ادارے کو ملائن کرے، تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اس کو کسی نہ کسی سمت جو ہے وہ مس کنڈکٹ سے جوڑا جا سکتا ہے۔ جو کہ آپ میری ایک بطور ایک وکیل کے یا لا نوئنگ جو جتنی مجھے سمجھ ہے، کوئی زیادہ سمجھ نہیں ہے، اس کے یہ تو اگری رائے کرتا ہے۔ ہوں۔ اور یہ جو آپ کی رائے ہے کیا یہ آپ تک کی محدود ہے یا آپ کے دیگر جو کابینہ میں منسٹرز ہیں وہ بھی یہی سوچ رکھتے ہیں؟ نہیں، یہ فی الحال تو آپ نے کویشچن کیا ہے تو میں جواب دے رہا ہوں۔ یہ معاملہ کیبنٹ میں کبھی ڈسکس نہیں ہوا۔ تو معاملہ کیبنٹ میں ڈسکس نہیں ہوا، اور کیبنٹ میں جو ہے وہ اجلاس سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے یہ گفتگو کی، جس میں انہوں نے کہا کہ 2 ججز ہیں، ان کی کچھ باتیں ایسی ہیں، چند معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر ریفرنس لانا بنتا ہے۔ پہلے تو رانا ثناء اللہ صاحب کی اس گفتگو کو دیکھ لیں، انہوں نے جو بیسیکلی بات کی ہے۔ اب خط میں کیا ہے؟ خط میں آئین کا حوالہ ہے، قانون کا حوالہ ہے، اور بڑے سیریس لیگل پوائنٹس ریز کیے گئے ہیں۔ وہ ان کو کیوں کرنے پڑ رہے ہیں؟ اس بحث کو بھی آپ ہٹا دیں، صرف اس بنیاد پہ یہ ایک اہم نقطہ ہے، یہ بڑا بیت اس ایک خاص نقطے سے اگری کرتا ہوں کہ خط لکھنے والا اور خط موصول کرنے والا، اس کے درمیان میں میڈیا کہاں سے آ گیا؟ کہ خط لکھا گیا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق ابھی وہ خط موصول نہیں ہوتا اور میڈیا میں پہلے آ جاتا ہے۔ یہ تو ایک سیریس کوشچن ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ پیمانہ ہے کسی ریفرنس کا رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق، جی، تو یہ پیمانہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وقت کہاں گیا تھا؟ سب سے پہلے انہوں نے روایت ڈالی تھی۔ روایت تو چھوڑ دینا، میں آپ کو آن دا بیسس آف انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے اور والی وزراء جو پی ڈی ایم سیزن 1 کا حصہ تھے، قاضی فائز عیسیٰ کے وہ لیٹرز جو عمر عطا بدیال کو لکھے جاتے تھے یا کسی اور کو لکھے جاتے تھے، وہ ان شخصیات تک پہنچنے سے پہلے ان کے وزراء کی طرف سے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کیے جاتے تھے، اس کو ہائی لائٹ کریں، اور وہ چلتے تھے۔ یعنی آپ خود ایک کام کرتے رہے ہو اور پھر آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو کہ قاضی فائز عیسیٰ، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ وہ درست ہیں، وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، چاہے وہ ماسٹر آف دا روسٹر کے حوالے سے ہے، وہ بینچز بنانے کے حوالے سے ہے، وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے معاملات کے حوالے سے ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے ہے، کسی اور حوالے سے ہے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ درست ہے، لیکن آپ کے وزراء وہ میڈیا کو جاری کرتے تھے، یہ تو بات معلوم ہے لوگوں کو، جی، اور وہ بھی اس سے پہلے کہ وہ ان شخصیات تک پہنچتے، تو یہ کوئی بنیاد جو ہے وہ بیٹھتی نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک یہ بات ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری رائے ہے کہ ریفرنس تو بھائی حکومت کے ہاتھ کس نے باندھے، حکومت کو کس نے روکا ہے؟ آپ حکومت کے پاس تو سپورٹ ہے، حکومت کے ساتھ تو ادارے کھڑے ہوئے ہیں، حکومت کے ساتھ تو میڈیا ہے، اسٹیٹ کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کو کس نے بنا کہ یہ ریفرنس لانے کے لیے، چاہے محسن اختر کیانی کا معاملہ ہو، دیگر جج صاحبان کا ہو، سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا ہو، یہاں پر ان تمام میں آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ ریفرنس کی بات بھی کی جاتی ہے، تنقید بھی کی جاتی ہے، اور ریفرنس آ بھی جاتے ہیں، لیکن وہ تھرو پراپر چینل جو حکومت کا ریفرنس ہوتا ہے، وہ تھرو پریزیڈنٹ آف پاکستان سپریم جوڈیشل کونسل بھجوایا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے اصل میں تگڑا اور سیریس ریفرنس۔ صحیح۔ تو آپ ہمت پیدا کریں، آپ ریفرنس بھیج دیں، اور اگر آپ اس کو ود سٹینڈ کر سکتے ہیں اس معاملے کو تو کر گزریں۔ مطلب جب اتنا کچھ کر دیا تو ان ججز کے بارے میں اب کیا ابھی پیچھے رہ گیا؟ جیسے وہ نقوی صاحب کے خلاف کیا تھا، اعجاز الحسن صاحب کے خلاف کیا تھا، ان سے ریزائن کروایا گیا، ہاں، لیکن ریٹائرمنٹ لی گئی، ریٹائرمنٹ کیے ہوئے بندے کو گھر سے بلا کر آپ نے سزا اب یہاں پر جو ہے وہ حکومتی ریفرنس کی بات ہے۔ البتہ اب ذرا طلعت حسین صاحب کے ٹویٹس کا آپ نے تذکرہ کیا، اس کے اوپر آ جاتے ہیں، وہ ٹویٹس جو وہ کر رہے ہیں۔ اب طلعت حسین صاحب
اس قسم کے ٹویٹس نہیں کرتے تھے، اس لیے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال موجود ہے. اب لوگوں نے اندازے لگائے ہیں، کوئی اس کو کرکٹ سے جوڑ رہا ہے، کوئی کسی سلیکشن سے جوڑ رہا ہے، کوئی اس کو جو ہے جناب کہہ رہا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یا ان کے کہنے کے اوپر کچھ اس قسم کا کر رہے ہیں. البتہ طلعت حسین کچھ ایسا کر رہے ہیں جو پہلے نہیں کرتے. صحیح. اور ایک ایسا شخص جو عمران خان کا کٹر مخالف ہو، عمران خان کو غلط سمجھتا ہوں، ان کا ایک اختلاف ہوگا، وہ سمجھتے ہوں گے کہ بھئی جو بھی ہو رہا ہے عمران خان کے خلاف ٹھیک ہو رہا ہے، اور ان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ عمران خان کے خلاف، ایک اوور آل تحریک انصاف کے حوالے سے بھی دیر آر پیپل ہو آر کمفرٹیبل، دیر آر پیپل جو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ روایات، یہ رسوم جو آپ آج بنا رہے ہیں ان کو نبھانا بڑا مشکل ہوگا آگے چل کے. تو ایسے بھی لوگ موجود ہیں. تو ان کا جو بھی موقف رہا اس میں تبدیلی آ گئی. اب انہوں نے کچھ ٹویٹس کیے ہیں، ان ٹویٹس کا ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں. وہ یہ ایک تو انہوں نے کہا کہ دا پرابلم ود دی جنرل عاصم led establishment is that it is trying to knock out one set of jokers through a small set of new jokers. If it had allowed real politics and politicians to play the game, they would have found an adequate answer to the Imran challenge. But no, it had to produce its own clowns in the vain hope that they would eat up the previous ones. ایک تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ انہوں نے کہا، ڈائریکٹ الزام لگایا، انہوں نے کہا جنرل عاصم منیر لیڈ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت ایک سیٹ آف جوکر سے، ایک اسمال سیٹ آف نیو جوکر سے ایک پرانا سیٹ آف جوکرز کو، یعنی عمران خان کا خاتمہ وہ شہباز شریف سے سیدھی بات وہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں. اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ اگر ریئل پولیٹیشینس کو چانس دیتے ہیں، میاں محمد نواز شریف ان کو اگر وزیر اعظم بننے دیتے، ان کو بنا دیتے، چاہے ایسے ہی فارم 45-47 والے جھگڑے میں بناتے، تو طلعت حسین کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جاتا. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ the battle between the current establishment and Imran Khan led PTI is a clash of two incompetencies. The less incompetent shall win. تو یہ اب ڈائریکٹ انہوں نے ان کی لڑائیاں بہت ساری جگہوں پہ لگتا ہے کہ ہو گئی ہیں. پھر وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں جس پہ میں بڑا حیران ہوا کہ طلعت حسین صاحب کو یہ ٹویٹ شاید نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا، in Lahore spoke to number of people on the streets, cafes and drawing rooms. I can tell you the present system is facing an acute hate wave that refuses to subside. کہ میں لاہور میں میری گفتگو ہوئی ہے سڑکوں پر، کیفیز میں اور ڈرائنگ رومز میں بیٹھے بہت سارے لوگوں سے، اور میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو موجودہ نظام ہے اس کے خلاف نفرت بہت زیادہ ہو چکی ہے اور وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. یہ باتیں تو ہم مسلسل کم کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کیفیز میں، اسٹریٹس میں، ڈرائنگ رومز میں جو لوگ ہیں وہ 10 اپریل 2022 سے یہ بات کر رہے ہیں. اچھا. جو لوگ وہاں پر جا کر آن گراؤنڈ اس پلس کو ایز اٹ از رپورٹ کر رہے تھے، جب وہ یہ رپورٹ کر رہے تھے، جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ جو 10 اپریل کی رات کو لوگ موبائل فونز لے کے ترانے کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے تھے، کراچی سے لے کے لاہور تک، لبرٹی، آپ نے وہ امیجز دیکھے، گیم تو اس رات پلٹ گئی تھی. بالکل سینٹیمنٹ تو تبدیل ہو گیا تھا. اب کسی کو پسند آئے گا نہ آئے گا میرا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے یہ کیا کہ جو لوگ اس کو رپورٹ کر رہے تھے آپ نے کہا یہ تو ڈالر کمانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی لوگوں کا جناب. وہ جب آپ کو یاد کریں کہ طلعت حسین صاحب نے ہم نیوز پہ ایک غالباً مارننگ شو میں تجزیہ دیا تھا، بالکل، جس میں ان سے سوال ہوا کہ آپ کے خیال میں الیکشن 2024 کے لیے پاکستان میں سب سے تگڑے امیدوار کس سیاسی جماعت کے پاس ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی، اور ساتھ میں کہا کہ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ان کے چینل میں ملازم ہوں یا میں پروگرام کرتا ہوں یا میں وہاں پر کام کرتا ہوں، لیکن آئی کین ٹیل یو کہ وہ سب سے تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں. اب بات یہ ہے کہ جس جماعت کو انہوں نے کہا کہ سب سے تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں، 297 297 براہ راست جنرل الیکشن کی سیٹس ہیں پنجاب اسمبلی میں، پھر قومی اسمبلی کی گن لیں. استحکام پاکستان پارٹی نے کتنے جگہوں پر کینڈیڈیٹ کھڑے کیے؟ یا جو یہ صحافی دعویٰ کر رہا ہو کہ سب سے تگڑے کینڈیڈیٹ فلاں جماعت کے پاس ہیں، وہ فنگر ٹپس کے اوپر کوئی 10 نام تو گنوا دینا کہ یہ بڑے تگڑے نام ہیں، نہیں تھے. اور لوگ آل along سڑک پر
بازار میں آپ آج چلے جائیں, آپ آج سے 6 مہینے پہلے گئے ہوتے, آپ 1 سال پہلے گئے ہوتے, آپ 2 سال پہلے گئے ہوتے, وہ جو 2022 کے ضمنی انتخابات تھے ان کے نتائج کافی نہیں تھے یہ بات بتانے کے لیے کہ لوگوں کا سینٹیمنٹ کیا ہے. صحیح. اور لوگوں میں نفرت کا جذبہ اس وقت سے بہت زیادہ ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ انہوں نے مزید بھی ٹویٹس کیے ہیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو ہے وہ بھی ٹویٹ کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہی بات کو اور بندہ کہتا ہے تو وہ آپ اس کے اوپر یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جناب یہ تو بریکٹ ہو گیا فلاں کے ساتھ. وہ تحریک انصاف بھی کون سا کوئی پرفیکٹ ہے. جی معاملہ یہ ہے. اب وہ ثاقب بشیر صاحب آئے ہوئے تھے میرے ساتھ پروگرام میں, تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی غلط کر دیا, فلاں غلط ہوا ہے, فلاں غلط ہوا ہے, یہ چیزیں نا. تو ان سے جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایگری کیا اس بات سے. میں نے کہا اگر تحریک انصاف حکومت میں ہوتی, تحریک انصاف آپ کے خیال میں ان کو اس سچویشن کا سامنا ہوتا, وہ یہ نہ کرتے, یہ بھی کرتے. مسئلہ یہ کہ عمران خان اب اتنا بڑا چیلنج بن گیا موجودہ حکومت کے, وہ گھی جو ہے وہ سیدھی انگلی سے نکلنے والا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی انگلی ٹیڑھی کی ہوئی ہے. ہر وہ کام ہو رہا ہے جو اور بڑھ کر ہو رہا ہے, بہت بڑھ چڑھ کر کئی ضربیں دے کر ہو رہا ہے, جو ماضی میں بھی ہوا تھا لیکن آج تو آپ نے اس کو ملٹیپلائڈ بائی 100 کر دیا. صحیح. آپ ابھی جا کے ان کے جو دشمن کہلائے جاتے تھے, ان کے بڑے بڑے نقاد تھے, مصطفیٰ نواز کھوکھر سے مفتاح اسماعیل, شاہد خاقان عباسی, ان سب کے اٹھا کے گفتگو سن لیں. مفتاح اسماعیل نے, میں دیکھ رہا تھا کہ کل اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ, آپ لوگ جا کے دیکھیں گے ابھی بھی نظر آ جائے گا, انہوں نے ایک پول جو ہے وہ پوسٹ کیا ٹویٹر کے اوپر. میں ابھی تازہ نکال لیتا ہوں, بلکہ بجائے اس کے کہ میں آپ کو پہلے کا رزلٹ بتاؤں, میں آپ کو بھی تازہ رزلٹ بتا دیتا ہوں. مفتاح اسماعیل نے یہ پول جو ہے وہ پوسٹ کیا. ابھی جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, اب جب لوگ دیکھیں گے تو شاید تقریباً اس کا نتیجہ آنے والا ہوگا کہ عمران خان کو حال ہی میں 190 ملین پاؤنڈ جو ہے ملک ریاض کو دینے کے, واپس دینے کے پاداش میں, جن کو انیشلی بلاک کر دیا گیا تھا یو کے میں, ان ایکسچینج فار لینڈ, کیش اینڈ ادر بینیفٹس, سزا ہوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ عمران خان واز گلٹی, عمران خان میڈ اے مسٹیک, عمران خان از انوسینٹ, ڈونٹ نو. یہ 4 انہوں نے ملٹیپل چوائس کوسچن میں دیے. 24,442 لوگوں نے ووٹ دیا ہے. اور مفتاح اسماعیل کی ابھی بھی جو ٹویٹر پہ ان کو فالو کرنے والے ہیں, ان کی میجورٹی مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتی ہے, وہ ان کے ہی رہے تھے. جو عمران خان کو قصوروار تصور کرتے ہیں ان کی تعداد ہے 7% ان 24,000 میں سے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے غلطی ہو گئی وہ 2%. جو اس بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم وہ 1% ہے. اور 89% یعنی یہ 3/3 ہوتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے رائے میں عمران خان قصوروار نہیں ہے. اب آپ کر لیں, آپ نے ہر مقدمہ عوامل عدالت میں لڑا. میرے پاس تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, میں تو نہیں کہہ سکتا عمران خان بے قصور ہے. مطلب آپ رپورٹ کرتے ہیں چیزوں کو, آپ کے پاس یارڈ سٹک نہیں ہے, لیکن ہم یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ ہر وہ بیانیہ, ہر وہ مقدمہ جو عمران خان کے خلاف ہوا, اس کو پاکستان کے عوام نے ریجیکٹ کر دیا. صحیح. دے آر ناٹ بائنگ. اب وہ آپ کا سودا نہیں خرید رہے, آپ کے چاکلیٹ کا ریپر ان کو پسند نہیں آ رہا, اس کا ذائقہ پسند نہیں آ رہا, آپ کی شکلیں پسند نہیں آ رہی, آپ کے کرتوت پسند نہیں آ رہے, آپ کی ماضی میں دیے ہوئے دھوکے تانے, وٹ ایور دا تھنگ از, آپ کنیکٹ نہیں کر پا رہے. اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت لمبی بحث ہو جائے گی کہ عمران خان جو ہے ان کا رائز, اس کو جب آپ باریک بینی سے دیکھیں نا کہ عمران خان کا جو پولیٹیکل رائز ہے وہ جس فیز میں آ کر ہوتا ہے وہاں پر جواب موجود ہے. جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا 2006 سے آنورڈ کا ایک بڑا کروشل ٹائم تھا, وہ وقت تھا جب عمران خان کا رائز شروع ہوا. تو اب عمران خان ان سب کے لیے ایک چیلنج ہے. آپ آج الیکشن کروا لیں, آپ 6 مہینے کے بعد کروا لیں, آپ 1 سال کے بعد کروا لیں, عمران خان کو الیکشن کے میدان سے ہٹا کر کروا لیں. یہاں پر موجودہ جماعتیں اپنے کئی میرا خیال ہے کہ بڑے بڑے گھاٹے کا سودا کریں گے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.